بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعده ثم ينقضون عهدهم بما صبرتم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله،
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। माह करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है सिला रहमी। सिला रहमी ऐसे है जिससे आखिरत संवर जाती है और उसके साथ साथ दुनिया भी बाबरकत हो जाती है। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से पेश आना, उनका अदब करना, लिहाज करना, इज़्ज़त करना और उनके हकूक़ अदा करना सिला रहमी कहलाता है। मैं हूँ अरीश महिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आपको दूसरा अशरा और दूसरे अशरे का दूसरा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत आ जाए और रिज़्क़ में फरावानी हो जाए तो हुस्न सलूक के साथ पेश आया करो लोगों से और सिला रहमी का मामला किया करो रिश्तेदारों से। दूसरी जगह पर हज़रत अबू इमामा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकियों का करना बुरी मौत से बचाता है। सदका देना, अगर छुप कर सदका दिया जाए तो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र बढ़ा दी जाए तो सिला रहमी से पेश आया करो। ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ा दी जाए तो सिला रहमी के साथ पेश आया करें। अल्लाह ताला ने जहाँ पर अपने बंदों पर फ़राइज़ अहकामात सादिर फरमाए हैं, वहीं पर कुछ ऐसे मामलात भी रखे हैं, कुछ ऐसी इबादात भी रखी हैं जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, जो माशरे के साथ मुंसलिक हैं, और वो है सिला रहमी और वो है हुकूकुल इबाद। तो आज सिला रहमी के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। कुरान में आता है कि याद करो जब हमने ये अहद लिया बनी इसराइल से कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, और साथ ही ये कहा गया कि मस्कीनों के साथ भलाई से पेश आओ, रिश्तेदारों के साथ भलाई से पेश आओ और उम्दगी से कलाम करो और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। इस्लाम इंसानों को बाहिमी रहम व करम और उत्फ़ व मेहरबानी का माशरा बनाना चाहता है, जिसकी क़यादत व सआदत भाईचारे के हाथ में है। अल्लाह की तौहीद, वालिदैन के अताअत के बाद जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वो सिला रहमी है। अभी जो आपने तिलावत कुरान पाक समाज फरमाई, उसे पढ़ने की सादत हासिल की कारी राशिद अजीज़ ने। तिलावत कलाम पाक के बाद हम लोग बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी, उम्र भर की ये कमाई है गमारी सारी, उम्र भर की ये कमाई है गमारी सारी। और देख कर खुल्द बरी दिल ने कहा ये फौरन, किसने तस्वीर मदीने की उतारी
ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری اور عجز اللہ غار تمہارا کہ شہ کل ہو کر عجز اللہ غار تمہارا کہ شہ کل ہو کر زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری زندگی تم نے غریبوں میں گزاری ساری اور آپ کے ایک اشارے پر خدا بخشے گا آپ کے ایک اشارے پر خدا بخشے گا پھر بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں غماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں غماری ساری اور ہوں گے دنیا میں کہیں اور سخی بھی ساجد ہوں گے دنیا میں کہیں اور سخی بھی ساجد ان کے در تک ہے فقط دوڑ ہماری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، والدین پر احسان کرو۔ ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی کرنا تمام عبادات سے زیادہ مخصوص اور ایک جلیل القدر عمل ٹھہرایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فریضے کی ادائیگی کی طرف اگر کوئی قدم اٹھے تو اس کے بعد سب سے افضل جو قدم تصور کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے صلہ رحمی کا قدم۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پینل کی جانب اور اپنے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، ہمارے منٹور حسن بخاری صاحب اور ہمارے اسکالر متی رحمان سر۔ میرا پہلا سوال ہے مفتی احسان الحق سے کہ سر صلہ رحمی اور قطع رحمی کسے کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مکمل وضاحت کریں اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ صلہ رحمی کا حکم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ دیا ہے، اگر اس میں غور فرمائیں تو اس سے صلہ رحمی کی اہمیت واضح ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرو الذی تساءلون بہ کہ جس کے نام کے ساتھ تم سوال کرتے ہو، جس کے نام کے ساتھ تم اپنے کام بناتے ہو، والارحام اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈرو۔ صلہ رحمی یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معلق ہو گئی اور قطع رحمی سے بچنے کا سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی سے کہا کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ جو صلہ رحمی کرے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں، جو قطع رحمی کرے میں اس سے اپنا ناطہ بھی توڑ دوں۔ صلہ رحمی کس چیز کا نام ہے؟ صلہ رحمی کا مفہوم کافی وسیع ہے۔ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق اور ناطہ جوڑا جائے، ان کے ضروریات میں ان کے کام آیا جائے، ان کی خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، مالی طور پر اگر انہیں معاونت کی مدد کی ضرورت ہے تو مالی طور پہ ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ چنانچہ والدین کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ایسے دوسری جگہ ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تو خیر اسی سے متعلق ہے، اور بھی آیات مبارکہ موجود ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اور صلہ رحمی جو ہے یہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ، پھر جو جس طریقے سے درجہ بندی میں رشتہ دار آگے بڑھتے رہتے ہیں سب کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ بے شک۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ کون حقدار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک۔ سائل نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا امک۔ تیسری مرتبہ یہ سوال دہرایا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا امک۔ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوک، اور پھر فرمایا ثم ادناک فادناک، چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر، اور اس کے بعد فرمایا جو قریب تر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صلہ رحمی میں سب سے بڑا حق وہ ماں کا ہے، ماں کا حق سب سے مقدم ہے، اور باپ کے مقابلے میں بھی آپ اندازہ کریں تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3/4 حق وہ ماں باپ میں سے ماں کا ہے، اور 1/4 جو ہے وہ باپ کا ہے، اور پھر جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے درجہ بندی کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے صلہ رحمی کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ آج کل معاشرے کے اندر ہم لوگوں نے صلہ رحمی اس کو سمجھا ہوا ہے کہ اگر دوسرا ہمارا رشتہ دار، ہمارا قریبی ہمارے ساتھ تعلق اور ناطہ اگر جوڑے ہوئے تو ہم بھی جوڑیں گے، اگر وہ تعلق توڑ دیتا ہے تو ہم اس سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، ناطہ توڑ دیتے ہیں، اور باوجود دوسرے کے تعلق اور ناطہ توڑنے کے تعلق رکھنے کو ہم عیب سمجھتے ہیں، اور بالکل اس چیز کو ہم اپنے حق میں جو ہے وہ معیوب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں اگر غور کیا جائے تو اصل صلہ رحمی یہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صل من قطع کہ اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو تیرے ساتھ ظلم کرے اسے درگزر کا معاملہ فرما، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تم اچھائی کا معاملہ کرو۔ بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب، یہیں سے میں آگے لے کر بڑھوں گا بات کو، واپس آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ یہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا، میں نے بھی کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ سب سے اعلیٰ صلہ رحمی کی مثال یہ ہے کہ کوئی اگر تمہارا رشتہ دار تمہیں دھتکارتا ہے تم پھر بھی اس کے گھر جاؤ اور اس سے جا کے ملو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میں نے یہ بات کسی کے سامنے کی یہ ٹاپک پڑھتے ہوئے کل، تو انہوں نے مجھے بولا یہ بھی تو حدیث ہے کہ ایک مومن بار بار ایک ہی سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا، تو جب آپ کو ایک طرف سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملات اچھے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کیوں بار بار جا کے پہل کر رہے ہیں؟ نجب توازن، بیلنس، اور وہ حدیث بالکل اتنی ہی مستند، اتنی ہی درست ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، لازم نہیں۔ اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے کہ کسی نے سرکار سے پوچھا کہ صلہ رحمی کی کم سے کم لمٹ کیا؟ آپ نے فرمایا سلام دعا رکھو، ٹھیک کہ آپ کم از کم اگر آپ اس سے وقتاً فوقتاً صرف سلام دعا ہی رکھیں
تو بھی یہ صلہ رحمی کاؤنٹ ہوگی. لازم تو نہیں ہے کہ آپ نے اس رشتہ دار کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کی ہے, اس نے آپ کو پارٹنرشپ میں کوئی دھوکہ دے دیا ہے, یا اس نے آپ سے کوئی بات کی وعدہ خلافی کی ہے, یا آپ نے اس نے آپ کے خلاف کچھ دھائم ہے دوسرے, تو آپ لازم تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پھر انہی معاملات میں اسی طرح سے شامل کریں. تو وہ جو وزڈم ہے, وہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک منیمم لیول آف صلہ رحمی تو رکھ سکتے ہیں, اور نہ بے شک نہیں ضرورت کہ آپ اس کو اسی طرح کے تمام معاملات میں اسی طرح اس کو مداخلت عطا کریں کہ وہ تو آپ ان چیزوں پرانی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کانشیس ہو سکتے ہیں اس بات سے, آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا اعادہ نہ کیا جائے, لیکن ایک منیمم لیول آپ کی طرف سے مینٹین ہو سکتا ہے. تمام تر جو ہماری شریعت ہے وہ آپ کے توازن پہ کھڑی ہوئی ہے, بیلنس, ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں بیلنس ہے. مطلب ایون مجھے ایک فرمان لکھا ہوا, مولا علی نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا, تو اس کو ان کو ایک لمبا چوڑا انہوں نے تحریر ہدایات نامہ جاری کیا, کتب میں مل جاتا ہے, بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ مصر میں ایک بہت شدید گرمی ہے, تو گرمی کے موسم میں لوگوں کے لڑائی جھگڑے کے فیصلے کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ موسم مزاجوں پر اثر انداز ہوتا ہے. واہ, بہت خوبصورت. مطلب دیکھیے شریعت آپ کا صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کے چور کے فوری ہاتھ کاٹ دیں, اس کی بھی ایک لمٹ ہے. روٹی کا لقمہ نوالا کوئی چیز کھانے پینے کی جو اس سے جان بچ رہی ہو, اس کی چوری پہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. وہ کہ مفتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک لمٹ کیا ہے اس کی. شریعت میں موجود ہے کہ کچھ مطلب ایسے نہیں تھا کہ کسی نے کوئی چھوٹی موٹی چوری کر دی اس کا ہاتھ کاٹ دیا. کانٹیکسٹ معاملات دیکھا جاتا تھا. تو تمام عبادات, تمام معاملات جو ہمارے شریعت نے کی ہیں, ان کے بیچ آپ کو ایک توازن, ایک بیلنس کی فارمیلٹی ضرور نظر آئے گی. اس کے بغیر ہمارے دین کو بیلنس کے بغیر چھوڑا نہیں گیا. جب ہم بات کرتے ہیں رشتہ داروں کی صلہ رحمی میں, تو وہ ان میں کون کون سے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں؟ محرم شامل ہوتے ہیں یا نیم محرم میں؟ یہ سوال تھوڑا سا میں سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کی, کیونکہ آپ جیسے فار ایگزامپل کہتے ہیں نا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ نامحرم لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے. اب کسی خاندان میں کوئی عورتیں ہیں اور ان میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو اس کے لیے نامحرم ہیں, جی تو پھر اس صورتحال میں آپ کہتے ہیں نا کہ ملنا چاہیے, سلام دعا رکھنی چاہیے, تو پھر اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہر چیز کے آداب موجود ہیں. اگر آپ کی کوئی ایسی خاتون رشتہ دار ہے جو آپ کے نامحرم ہے, لیکن لازم تو نہیں کہ آپ ان کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کریں. آپ ان کی امداد کرنا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی اور تیسری شخصیت, کسی دوسری خاتون, کسی دوسرے شخص کو دعوت دے سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں ان سے مل سکے. دیکھیے شریعت ہماری کسی مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا منع کرتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن تو اس طرح کے معاملات کے لیے وہ کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ, there's a will there's a way. تو جب آپ نے کسی کی, اگر آپ کا مقصد نیتی سے کسی کی ہیلپ کرنی ہے, کسی کی صلہ رحمی کرنی ہے, اور پھر چونکہ جہاں پہ محرم اور نامحرم کا تعلق کا مسئلہ ہے, احتیاط کرنی ضروری ہے کہ آپ وہ حکم زیادہ واجب ہے کہ جب دیکھیے مباح کو واجب کے لیے ترک کر دیا جائے گا. جس چیز کی مباح کے مطلب جو استحباب ہے, جو چیز پسندیدہ ہے, لیکن وہاں پہ واجب ہے کہ آپ نامحرم کے ساتھ تعلق نہ رکھیں. تو واجب کے لیے آپ مباح کو ترک کریں گے. جہاں پہ اس کا چیز موجود نہیں ہے, جس طرح سے مثال کے طور پہ یہ تو بڑا کامن سا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ اگر نماز کی ٹائم کا قلت موجود ہے اور آپ کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ یا سنت پڑھ لیں یا نفل پڑھ لیں, یا سنت پڑھیں نفل پڑھیں یا فرائض پڑھیں, تو آپ نفل کو ترک کریں گے, فرائض کر لیں گے. اس کی یوں مثال ہے. تو کہ جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہیں, جہاں پہ خواتین کے ساتھ یا اس طرح کے اور دوسرے معاملات پہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ واجب کی لائن کراس ہو رہی ہے, تو آپ پیچھے ہو جائیے, اس سے احتیاط کر سکتے ہیں. اور کوئی اور دوسرا طریقہ جس طرح میں نے بھی آپ سے شیئر کیا کہ تیسرے شخص کی موجودگی میں آپ اسے مل سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. متی رحمان سر, میرا آپ سے سوال ہے کہ صلہ رحمی آج کے پرسکون معاشرے کی اہم ضرورت ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اربوں خربوں درود و سلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عریج, سب سے پہلے میں آپ کا سوال جواب دینے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ صلہ رحمی کا ماخذ کیا ہے. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے نجم, صلہ اور رحم. صلہ کا مطلب ہے جوڑنا, اور رحم بطن مادر میں ایک خاص جگہ استقرار جہاں پہ ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے. ایک حدیث وہ ہے جو صحابہ کرام نقل کرتے ہیں, وہ حدیث نبوی ہے. ایک حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتاتے ہیں اور محبوب ہمیں بتاتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں, اور یہ جو لفظ رحم ہے
یہ میری انہی صفات سے نکلا ہے، رحمان اور رحیم کی صفات سے نکلا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا رشتہ داری، اور قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اور جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ اب آتے ہیں اس کا اگلا جو مرحلہ ہے۔ آپ کو یاد ہو نجم، تو غار حرا میں جب پہلی وحی اللہ کے رسول پہ اتری، صلہ رحمی کتنی بڑی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد معاشرے کی بات پہ میں آتا ہوں کہ جب پہلی وحی اتری، اقرا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، تو جبریل علیہ السلام نے آقا کریم کو سینے سے لگایا، اور پھر ان کی کیفیت تبدیل ہوئی، آپ واپس گھر آئے تو زمیلونی زمیلونی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، اور تطہیر کی ملکہ نے پھر چادر اڑائی اور پوچھا ہوا کیا، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس طرح میرے ساتھ ہوا اور میری کیفیت عجیب ہو گئی۔ تو سیدہ نے جو الفاظ کہے وہ آج کا سبجیکٹ ہے، جو پہلے لفظ تھے وہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدہ نے کہا کہ محبوبم، میرے محبوب، اللہ آپ کو کبھی غمناک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، کیوں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی تواضع کرنے والے ہیں، آپ یتیموں اور مساکین کا خیال رکھنے والے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو پہلی ڈھارس تطہیر کی ملکہ نے جو اللہ کے رسول کو دی وہ یہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں آپ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ جس طرح نجم بھائی انٹرو میں بتا رہے تھے کہ آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے، آپ کی قلبی کیفیت آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زمین کا شاید سب سے بڑا سچ ہو کہ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں عریش، تو آپ صلہ رحمی کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہر دوسرا آپ کا جو بھی دوسرا ہے، لیکن وہ قواعد و ضوابط حسن بخاری صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ وہ جو مطلب ایک شرعی حکم ہے اس کے توازن کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس کی بنیاد باہمی تعلق پہ ہو، اخلاقیات پہ ہو، صلہ رحمی پہ ہو، محبت پہ ہو، بیس محبت پہ ہو۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ کر کے دکھایا۔ ہم جسے مدینہ کی ریاست کہتے ہیں وہ کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست یہی تھی، باہمی تعلق پہ، باہمی ربط پہ یہ جو ہے وہ ریاست بنی تھی، اور پھر اس ریاست کی جو برکات تھی وہ یہ تھی کہ صدقے کی سری ایک گھر سے چلتی تھی، مدینہ کی ریاست میں ایک گھر سے چلتی تھی اور واپس اسی گھر میں آ جاتی تھی۔ مدینے میں ڈھونڈا جاتا تھا کے لیے کوئی مل جائے۔ تو یہ مدینے کی ریاست کیسی بنی کہ آپ نے ایک انصار صحابی کا ہاتھ پکڑا اور ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا آج سے تم بھائی بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر انصار نے بھی جو رواداری تھی، جو محبت تھی، جو صلہ رحمی تھی، اس کی انتہا کر دی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ مولانا مفتی صاحب میری اس بات کی تائید فرمائیں گے، روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دی اور اپنے مہاجر بھائی سے اس کی شادی کروا دی، اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، اپنے کھجوروں کے باغات میں ان کا حصہ دیا، مال مویشی میں اس کا حصہ رکھا، زمین جائیداد میں اس کا حصہ رکھا۔ تو یہ مدینے کی ریاست بنی، اور پھر اس کی برکات یہاں تک پہنچ گئیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ لینے والا کوئی نہیں تھا مدینے میں۔ تو اسلام ایک ایسا خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جس کی بیس صلہ رحمی پہ۔ بے شک بے شک، اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجمت ثاقب۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہوگا، صلہ رحمی کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو صرف اور صرف یہ ہماری قوم کو سمجھائیں کہ کسی رشتہ دار کی مالی مدد کرنا، کسی پڑوسی کی مالی مدد کرنا ہی
صلہ رحمی میں نہیں آتا. ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, غمی اور خوشی میں شریک ہونا بھی صلہ رحمی آتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ قطع رحمی کے ساتھ جو انسان جیتا ہے اس کا زندگی میں تو اس کو ایک ٹینشنز اور ایک اضطراب رہتا ہے, آخر میں اس کے لیے کیا ہے, اور جو صلہ رحمی فرماتا ہے اس کے لیے کیا انعامات رکھیں گے؟ جی نجم بھائی, جو پہلا سوال ہے اس کا تو کچھ جواب پہلے آ چکا ہے. جی بالکل کہ صلہ رحمی کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ناطہ اپنا جوڑے رکھیں, ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں, ان کے ساتھ آنا جانا رکھیں, ان کے ساتھ غمخواری کا معاملہ رکھیں, اور کہیں مالی تعاون کی ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ مالی تعاون کریں, جسمانی مدد کی کہیں ضرورت ہے تو جسمانی مدد کریں, جیسے والدین کی خدمت کی ضرورت ہے تو یہ بھی صلہ رحمی ہے, بلکہ صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنے والدین کی جہاں خدمت کی ضرورت ہے ان کی خدمت کریں. اسی کے ساتھ مفتی صاحب یہ بھی جوڑ دیں, آپ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا جو ہے وہ بھی مانا جاتا ہے. جی بالکل, صدقہ وہ بھی ہے, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ظاہر غنا سے ہو. مطلب یہ ہے کہ اپنے اولاد اپنے گھر کے ضروریات کو پورا کرتے ہوئے, لیکن صدقہ میرے خیال میں ایک مستقل موضوع ہے, اس کے بجائے اگر صلہ رحمی پہ ہم اپنی توجہ رکھیں تو اس کے حوالے سے بات کرتا ہے. صلہ رحمی جو ہے یہ کئی اعتبار سے ہوتی ہے اور بہت عظیم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں حیات ہیں. تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد, جاؤ ان میں جا کر جہاد کرو, یعنی جا کر ان کی خدمت کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحمی اپنے والدین کی خدمت جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جہاد سے بھی اس کو یہاں پر زیادہ ترجیح دی گئی ہے. تو بہرحال جہاں بھی اپنے رشتہ داروں کو جس طرح کے بھی تعاون کی, مدد کی اور آپ کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہو, اس تعلق کو نبھانا, یہ سب کے صلہ رحمی ہی کی شاخیں ہیں اور اسی کی مختلف یہ صورتیں ہیں. اور کم از کم ادنا درجہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم ناطہ ان سے توڑیں نہ, تعلق توڑیں نہ, اور کم از کم سلام اور کلام جو ہے علیک سلیک وہ باقی رکھیں. یہ ادنا درجہ ہے صلہ رحمی کا. اس میں میرے خیال میں وہ بہن کا سوال کا جواب بھی آ گیا کہ غیر محرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ وہ. تو صلہ رحمی جو ہے وہ کئی طرح سے ہوتی ہے. جن کو تعاون کی ضرورت ہے تعاون کریں, اسے صلہ رحمی ہو رہی ہے. خوشی اور غم میں شریک ہو جائیں تو باقی شرعی احکامات اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ قطع رحمی کے کیا نقصانات ہیں, تو سب سے بڑا تو یہ نقصان ہے قطع رحمی کا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے اپنا تعلق قطع کر دیتا ہے. جیسے بخاری شریف کے حدیث کا میں نے حوالہ پہلے بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی سے یہی فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق اور ناطہ جوڑوں گا, اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے اپنا تعلق اور ناطہ قطع کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ جس سے اللہ کا تعلق قطع ہو جائے تو اس کے لیے دنیاوی بربادی, ہلاکت, بے چینی, بے سکونی, اور آخرت میں بھی ہلاکت اور بربادی ہے. اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قاطع, کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. تو یہ اتنا منحوس, اتنا برا عمل ہے. اور دنیا میں بھی قطع رحمی کی وجہ سے انسان ہر وقت بے سکونی میں رہتا ہے. جہاں خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں جو قطع رحمی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے, سٹاپ نہیں ہوتا, وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. جب واسطوں سے کوئی نہ کوئی بات سنی, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, تو دشمنیاں, بغض, حسد, کینہ, پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ جو ہے وہ اور اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ اپنے سر لے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا یہ کہ جو انسان دنیا میں سکون اور چین ہے اس کو انسان تباہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. ہر وقت دوسروں کے ٹو میں لگا رہنا, دوسروں کے خلاف لگے رہنا, تو اپنا چین سکون وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو مختصر اگر یہ کہیں کہ قطع رحمی کرنے سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک. جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا کہ اس طرح سے لوگ بڑھ گئے ہیں رشتہ داریوں میں بھی کہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور قطع تعلق ہو جاتا ہے, بہت عام ہے. تو اس بارے میں جب لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جینا مرنا ختم ہو گیا یا کسی کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت عام ہو گیا کہ لوگوں میں برداشت ختم ہو گیا ہے. میری رائے اس کے بارے میں نہایت ہی شدید ہے کہ بہت بری بات ہے. اٹس اے پلین فیکٹ. دیکھیے ایک حدیث ہے سرکار کی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض, دوسرے مسلمان سے ناراض رہے. اسٹریٹ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک سیدھی سادی سی بات ہے, ہم اپنی اناؤں کے اسیر ہیں.
थ्रू आउट हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम अपनी अना की परस्तिश में लगे रहते हैं और वो कई दफ़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि हमारे जो रवैये हैं, हमारे जज्बात, हमारे बिहेवियर्स, एहसास उनके ताबे हो जाते हैं। हम अपनी अनाओं एज़ पर आवर ईगोज़ हम उनको बिहेव कर रहे होते हैं, तो और आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप यकीनन कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, ख़ास तौर पे मोमिनीन, ख़ास तौर पे मुस्लिमीन की जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक रहे, जुड़ी रहे, राब्ते में रहे। और उसकी हज़ारों मसलतें हैं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स मौजूद हैं, और ये उसकी वन ऑफ द वेल उसकी उसमें मौजूद है कि ना हो। इमाम हसन अस्करी से एक दुआ है और इमाम महदी से भी एक अमल मंसूबा शब जुमा को अपनी हवायात की ज़रूरियात के लिए एक दुआ पढ़ी जाती है। उसकी कंडीशन में कि जो भी बंदा वो दुआ मांगेगा कबूल होगा, इल्ला कि वो काते रहम हो। काते रहम करने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। एक और हदीस में सरकार फरमाते हैं कि किसी शख्स की उम्र अगर 3 दिन रह गई है, वो सिला रहमी इख्तियार करेगा तो उसकी उम्र 30 साल तक बढ़ा देंगे। यही बात अगला सवाल भी इनसे जुड़ता है, मैंने भी जिक्र किया इंट्रो में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि उम्र बढ़ा दी जाती है जो सिला रहमी करता है। तो ये ज़रा इसकी मंतक तो समझाइए। देखिए, दीन खड़ा हुआ फेथ पे, ईमान पे, और फेथ से मुराद ये है कि जिस तरह से सरकार ने जब मक्का के पहाड़ में आप तशरीफ़ ले गए और आपने पूछा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से कोई दुश्मन फौज आ रही है तो मान लो, जी बिल्कुल मान लेंगे, अगर तुम जाके देखो देखो। तो उन्होंने कहा आपने कह दिया तो हमारे लिए काफ़ी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमा दी हैं, उन पे फेथ रखना ज़रूरी है। तो सरकार ने कह दिया सो कह दिया, सरकार ने फरमाया कि कता रहमी से आपकी उम्र मुख्तसर होगी। इसके लिए हमारे पास, हाँ, आप बाद में कभी होता है कि लॉजिकल ढूंढते हैं या अपनी तसल्ली के लिए, अपनी इल्मी शौक़ के लिए आप उसको और डिगअप करते हैं ताकि इरफान में और आपकी उसमें मार्फत में इजाफा हो। लेकिन एल्स वाइज जब सरकार ने फरमा दिया ऐसा है तो है। बीइंग अ बिलीवर, जिसको आप कहते हैं ईमान वाला, ईमान ला, तो हमारे जब सरकार ने फरमा दिया कि अगर सलाह रहमी करोगे तो तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। उसकी लॉजिकल रीजंस बेशुमार। और बल्कि मुझे इस पर इसी में याद आया, कुछ हम एक साइकोलॉजी के जर्नल्स अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर हैप्पीनेस पे काफ़ी काम हुआ है। जब हैप्पीनेस पे काम हुआ तो तवील उम्र पे काफ़ी काम हुआ कि लोगों की उम्र तवील क्यों है और क्यों नहीं है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कि उन्होंने बताया कि जी क्या एक 8-9 एक काफ़ी, इसमें आपको काफ़ी रिसर्च मिल जाएगी। तो उसमें काफ़ी बड़े एक फैक्टर ये था कि जी आपका वेल्थ कितनी है आपके पास, आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, आपके पास एक अच्छा रोज़गार मौजूद है कि नहीं मौजूद है, आपकी फैमिली में अपनी इमीडिएटली मियाँ बीवी के बीच में स्ट्रेस लेवल क्या है या आपकी सेहत की अलामात क्या है। वो सारे फैक्टर के साथ जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, जो आपको अपने इमीडिएट रिश्तेदारों के बीच बैठ के कितना सुकून लेवल होता है, दैट वाज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस और लॉन्गेविटी, आपकी ज़िंदगी की तूल उम्र का राज है। ये तो फिर मामला बहुत खराब और बिल्कुल ख़राब। और आप देखिएगा कि वो 2-3 आपने कुछ ये बात खास तौर पर रिसर्च की, इटली का कोई कस्बा था, वहाँ पे आपने लोगों का लाइफस्टाइल देखा, पुराने बाबे बैठ के शाम को बैठ जाते थे सारे चौपाल बैठा के, घर के बाहर गप्पे लग रही हैं, बच्चे साथ खेल रहे हैं। तो बेसिकली आपका डेली बेसिस के ऊपर मिल बैठना, मिली बेसिस, ये आपको, वो लोग जो डिवोर्स का शिकार होते हैं, वो लोग जो कि ज़िंदगी में किसी बड़े स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उनका जो इमीडिएट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इमीडिएटली जो फर्स्ट सर्कल ऑफ वो अगर उनका सर्कल स्ट्रांग है, वो बड़े से बुरे हालात में भी फाइट करके उठ खड़े होंगे। कैंसर के पेशेंट्स का अगर इमीडिएटली वो सर्कल तगड़ा है, स्ट्रांग है, उनके साथ लिंक अच्छा है, वो उसकी सबब से वो लोग बनस्बत उन लोगों के हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। और उसके बनस्बत उन लोगों के जो तन्हाई के शिकार हैं, जो डिप्रेशन में है, अगर आपका डिप्रेशन का पेशेंट है, कोई बंदा है, कोई बंदा बंदी है, उसके पास अगर वो जो उसके सर्कल ऑफ जो उसका इमीडिएट है या उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट सर्कल है, उसके साथ अगर ताल्लुकात अच्छे हैं, गपशप अच्छी है, दोस्ती आना जाना है, वो बंदा डिप्रेशन का होता नहीं होता। 100% और ऑन द अदर हैंड शायद इसी वजह से एक ये पहलू भी हो कि तूले अमर क्या वजह है कि आप ज़िंदगी तवील की होती है, और फिर हल जज़ा एहसान वाली बात तो दुरुस्त है ही मौजूद। इससे मुझे आपकी पहली वाली बात से एक सवाल आया था जहन में कि अगर आप थर्ड पर्सन हैं
دو رشتہ داروں کے بیچ میں لڑائی ہے, جھگڑا ہے اور آپ تھرڈ پرسن ہیں, تو آپ کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں, اور وہ ان کے ذہن میں, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت بڑھ جا چکی ہوتی ہے کہ وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ وہ پہل کریں. تو اس بارے میں کیا کرنا؟ دیکھیے ایک بہت بڑا اجر ہے شخص کی دو مسلمانوں میں صلح کروائے, ہیوج بات ہے. دو لوگوں میں صلح کروانا اٹس آلویز این ایکٹ آف, ایک نعمت کا, بلیسنگ کا, کرم کا ایک ایکٹ ہے. کمال بات ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن کیا کرنا چاہیے. پہلے تو کوشش کی صلح ہو جائے, اگر دیکھیں کہ بہت حق و باطل کا فیصلہ پھر حق کی طرف آپ اپنے اختیار کریں, لیکن توازن اگین توازن رکھیں. حسن بھائی اسی کے اندر میں اگر ایک ایگزامپل ایڈ کروں, انہوں نے بولا کہ, اور آپ نے بھی بولا کہ بہت اس کا قد بڑا ہوتا ہے جو شخص صلح رحمی جو ہے وہ کرواتا ہے دو لوگوں کے درمیان, دو رشتہ داروں کے درمیان. دو رشتہ داروں کو آپ اپنے گھر پہ بلائیں, ٹھیک ہے, کروانے کے لیے صلح, اور کنفرمیشن لیتے رہیں پورا ہفتہ کہ آپ آئیں گے, آپ آئیں گے, آپ آئیں گے. دوسری طرف سے ایک آ جاتے ہیں, دوسرے نہیں آ جاتے, تو آپ کو اس بات پہ جو صلح کروا رہا ہوتا ہے وہ غصے میں آ کے اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اکثر لڑائی میں نا جو دو لڑتے ہیں چھڑوانے والے کو زیادہ مار پٹتی ہے. تو یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے. تو بس دعا ہے کہ جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. بٹن بوٹے بات وہی ہے جو حسن بخاری صاحب نے کی, مجھے بڑی اپیلنگ بات لگی کہ ہمارے اندر کا بچہ مانا ہوا آتا ہے, لیکن وہ انا کا جو خول ہے نا, اور ہماری روح ہاں پر ہی ہوتی ہے صلح کے لیے. ایک شعر تھا کہ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے لیکن پھر اس کے بعد بہت دیر تک نڈھال رہے. تو یہ انا کی جو ہے نا وہ مستی ہے ساری. ادروائز صلح کرنا تو بہت خوبصورت عمل ہے. اللہ کے رسول نے, اللہ کے رسول کا محبوب عمل, یعنی جو بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے آپ پہ, آپ اس کے ساتھ کیا کریں, اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں کہ آج تم چھت پہ نہیں آئی, مجھ پہ, محمد پہ کوڑا نہیں پھینکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں اپنے آباء و اجداد کو پڑھنا ہوگا, ہمیں واپس کتاب ہدایت کی طرف جانا ہوگا, ان روشن ہستیوں کی طرف جانا ہوگا, اہل بیت اطہار کی طرف جانا ہوگا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جانا ہوگا, تب یہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. ادروائز معاشرہ جس تنزلی پہ ہے ویسے آج ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں صلہ رحمی کا. انشاءاللہ کل پرسوں جب بھی ہم ٹاپک رکھیں گے حقوق العباد کا, اس کو ذکر کریں گے, ذرا اس کو بگر اسپیکٹرم پہ لے کے جائیں گے کہ آج کل حسن بھائی جو صورتحال ہے کہ ایک بچی جس کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی جاتی ہے کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم لوگ بالکل انشاءاللہ بات کریں گے. ویسے بھی آخری زمانے کے آثار ہیں, وہ زمانہ جاہلیت کی علامات دوبارہ پلٹ آئیں گی, تو آپ کو اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آتے ہیں آپ کو. بلکہ آج صلہ رحمی کا مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے والدین کے ساتھ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے بولا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر پوچھا گیا قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. جب تیسری دفعہ پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے صحابی کو جواب دیا کہ جب بیٹیاں اپنی ماؤں سے بدتمیزی سے سلوک کرنے لگیں گی تو تب. بتا کہ باندی جو ہے وہ اپنی انتلد الامت و ربتہ, باندی جو ہے وہ اپنی مالکہ اب جنے گی, یعنی بچیاں جو ہیں, اولادیں جو ہیں, وہ اپنی ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں گی جیسے مالکن اپنی خادمہ کے ساتھ, باندی کے ساتھ کریں. اللہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. متی بھائی کلام آپ, وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور پھر ہم لوگ اجازت لیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں اگر آپ اجازت ہے. پلیز. قطع تعلق سے مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک بات یاد آ گئی کہ آپ درس حدیث دیتے تھے. مفتی صاحب قبلہ اس کو بڑی توجہ سے لیں گے. عریج وہ درس حدیث دیتے تھے اور جب دعا کرنے لگتے تھے نا تو یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی قطع تعلقی والا اگر محفل میں بیٹھا ہے تو اب یہاں سے اٹھ جائے کہ اللہ کے حضور ہم دعا کرنے لگے ہیں. تو آج جو کلام ہے وہ میں اور عریج, میں اور نجم صاحب دونوں ہم مل کے پڑھیں گے. انشاءاللہ ویورز کو بہت عمدہ لگے گا. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی
سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی وہ کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں۔ اور نہ جب میں یہ خوبصورت شعر دیکھے گا جی سب فرماتے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم محشر میں کس لیے جائیں گے؟ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ بلکہ شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ حسن بھائی آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہم یہ صرف بات سن کے ضائع نہ کر دیں، کچھ چھوٹا سا ایک قدم اٹھا لیتے ہیں۔ جو لوگ ہماری یہ بات سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، اس شام میں، اس ماہ رمضان میں، اس افطار سے پہلے ٹیلی فون اٹھائیں اور جس شخص سے آپ عرصے سے ناراض ہیں اسے 2 جملے کہہ دیں کہ میں تم سے اپنی ناراضگی ختم کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت، میرے خیال میں شاید آپ کا روزہ اس سے بہترین نہیں گزر سکے گا، اس کو کر لیں، روزہ بن جائے گا، رمضان بن جائے گا، آپ کی عید بن جائے گی۔ تھوڑا سا میں بھی اضافہ کر دوں،
کہ اس میں اپنی بے عزتی ہرگز نہ سمجھی جائے، بلکہ جو اس میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، تواضع کرے گا، اللہ اس کو زیادہ عزت دیں گے. جب اللہ تواضع للہ رفعہ. بے شک آپ کی اسی بات سے جب اللہ سلام کرنے والے کے لیے اتنی انعامات رکھ سکتا ہے تو جو صلح رحمی کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ اس کی عزت بڑھے گی، عزت کم نہیں ہوگی. بے شک. عریض آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے باغات، آپ کو سلامتی کی خوشخبری دی گئی ہے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کی بے آشنائی، ناشکری اور زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. قرآن و حدیث میں اس چیز کا حکم ہے کہ آپ رشتے جوڑ کر رکھیں اور رشتوں کا پاس رکھیں. بہت ہی خوبصورت بات، اور اتنی خوبصورت باتیں کی، اتنا اچھا ٹاپک تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آخر میں صرف وہی کہنا چاہوں گا جو لائن میں ہر پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں، لیکن اس پر غور کریں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں. آپ سب کو 12ویں روزے کی افطاری بہت بہت مبارک ہو. آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے، عریش کو، پوری اور لائف کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.